रहमान अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। उस्मान बुज़दार जाने को तैयार, इस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे, क्या साकिब निसार अल-मारूफ बाबा रहमते कप्तान की मदद को आ पहुँचे? क्या हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन के हक़ में ऐलान करने वाले हैं? इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि हुकूमत वाले एक झूठ बोलते हैं और फिर मुनहरिफ अरकान टीवी पर आकर उसका पोल खोल देते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं आपकी। ये सारी की सारी स्टोरीज़ बहुत ही कड़ाकेदार और धमाकेदार स्टोरीज़ हैं। तो इसमें आपका मेरा पहला सवाल वही उस्मान बुज़दार साहब के बारे में है कि क्या उस्मान बुज़दार साहब ने जाने का माइंड बना लिया है? अच्छा, ये क्या खबरें फैली हुई हैं? हाँ, ये बाकायदा खबरें चली हैं और बाकायदा रिपोर्ट हुआ है न्यूज़ में। अच्छा जी, और वो ये रिपोर्ट ये हुआ है जिसकी वजह से ये आपने भी इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया कि क्या उस्मान बुज़दार साहब ने माइंड बना लिया है जाने का। वो इस वजह से कि सुना है कि उस्मान बुज़दार साहब ने वो जो उनका कंसर्न डिपार्टमेंट है ना, उससे वो समरी मंगवा ली है कि जी जो साबिक वज़ीर आला होता है उसकी मराद क्या होती हैं। अच्छा जी, यानी कि वो अभी तो वो वज़ीर आला हैं। अब ये होता है ना कि जी कोई आता है वज़ीर आला होता है तो अपना जो स्टेटस होता है उसके बारे में मराद पूछे तो और बात है ना, लेकिन वो ये कहते हैं कि साबिक जो वज़ीर आला होते हैं ना उसकी मराद क्या होती है। इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी है, ठीक है ना, कि जी वो कौन सी, उनको क्या क्या मिलती हैं, उनको गाड़ियाँ कितनी मिलती हैं, उनको प्रोटोकॉल क्या मिलता है, उनको सिक्योरिटी क्या मिलती है। तो उनका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे उस्मान बुज़दार साहब ने ये सारा, और मज़े की बात यह है कि रिपोर्ट ये भी हो रहा है कि उन मराद में वो इजाफा करने के चक्कर में हैं और उन्होंने वो समरी सुना है कि अप्रूव भी करवा ली है कि जी वो पहले को पुलिस की एक गाड़ी होती थी कि जो 2 गाड़ियाँ मिले। करतूत इसी तरह के हैं ना, हरकतें इस तरह की हैं ना, वो हरकतें और करतूत ही ऐसे ना होते तो फिर ये पुलिस की सिक्योरिटी ना बढ़ानी पड़ती, ये प्रोटोकॉल ना लेना पड़ता। चस्का इतना पड़ गया है ना कि वो इन्होंने तो हेलीकॉप्टर को यूं घुमाया ना रक्शे की तरह ना, पूरे ये मार्को पोलो साहब पूरे पंजाब का ऐसा दौरा किया है कि आप पंजाब की सड़कों की हालत देखें कि जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी वो भी तोड़ दी हैं, वो भी जो टूट फूट का शिकार है उसमें से एक नहीं बनी। पंजाब के कचरे के बारे में भी लाहौर को कचरे का ढेर बना दिया है, जिस लाहौर की मिसालें देते थे लोग उसको भी। अब उनको ये फिक्र पड़ गई भाई जाने के बाद मेरा प्रोटोकॉल, मेरी सिक्योरिटी, मेरी मरात, मेरे मज़े अयाशी, उसी तरह से 5-5 घर हैं ना और 5 घरों पे दर्जनों पुलिस वाले लगे हुए हैं। अब उनको पता है यार वो वाला चस्का तो नहीं रहेगा, वो वाला तो वो उसी साथ वो, चूँकि वो, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल इत्तेहादियों से रिलेटेड है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब MQM के पास कराची गए। हाँ, इसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ क्लियर हो गया। जी बिल्कुल। अपने सवाल से पहले आपको मौलाना साहब का एक क्लिप सुनवा देती हूँ। ये और बात है कि MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए, तो इतना तो होता ही है। तो इस एतबार से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है और उसमें जो हुकूमत के इत्तेहादी और हलीफ जमातें हैं सबके साथ हमारे राब्ते हैं, सबके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है और 2 में से एक फैसला तो हो चुका है कि अब उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे और हमारे साथ फैसला करने में शायद इसका बाकायदा ऐलान करने में कुछ वक्त 1-8 दिन और लग जाए, तो वो मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है। अच्छा, अब ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिप सुनवाया और ये क्लिप जो है ना वही जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया टॉक हुई, ऐलान अब कब? जी असल में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अभी मौलाना साहब वहाँ गए, कल रात तकरीबन कोई 1:30-2 बजे रात को पार्लियामेंट लॉजेस में MKM से मुलाकात हुई, MKM के लोगों से, जिसमें वसीम अख्तर साहब भी थे, अमीनुल हक साहब भी थे, एक और साहब भी थे, वो उनका ना, हाँ, गालिबन आमिर खान साहब थे यहाँ पे इस्लामाबाद में।
اور پارلیمنٹ لاجز میں اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے اور اس میں نون لیگ کے لوگ بھی تھے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں تشریف لے گئے کراچی میں اور یہ پھر سارا حتمی جو ہے نا اعلان کا, یہ جیسے مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ 1-2 دن میں. اب آپ نے دیکھا اس کلپ میں آپ نے سنوایا, آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بھائی جو ہے نا MKM کو تقریباً انہوں نے بس یہ کر دیا ہے اور اعلان کرنے میں کوئی 1-8 دن ان کو باقی لگے گا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے اور ہمارے ساتھ. تو خالد مقبول صدیقی صاحب بڑی پراسرار قسم کی مسکراہٹ تھی ان کی, ٹھیک ہے نا, یعنی ایسی مسکراہٹ کہ جو یعنی کہ جو ہوتا ہے نا کہ جو جس طریقے سے جی بالکل قبول ہے ٹھیک ہو گیا نا, اسی طرح کی مسکراہٹ تھی. اور خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہے نا مطلب وہ ساتھ کھڑے اور وہ ظاہر ہے وہ پھر یہ بالکل فائنل سٹیجز میں ہے. میری اپنی جو اطلاعات ہیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم بہت ہی باوثوق ذرائع سے کوشش کرتے ہیں کہ بہت ہی احتیاط سے بتائیں, کیونکہ آج کل خبریں جو ہے نا بڑی مشکل سے ملتی ہیں اور بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. تو اس میں بھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے جو بتایا گیا کوئی 26 تک کا تقریباً کہ ہو سکتا ہے 26 تک 26 تک یہ اتحادی, ہاں ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو, اس کے آس پاس 26 تک یہ جو ہے نا اعلان ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ رات کو اگر 1:30 بجے 2 بجے پارلیمنٹ لاجز میں میٹنگ ہوتی ہے تو پھر بہت ہی کوئی ضروری بات ہوگی نا, بہت ساری چیزیں اسی طرح سے نا. تو کہا جا رہا ہے کہ MKM باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی BAP وہ بھی جو ہے نا یہ کر چکے ہیں اور ساتھ چودھری صاحبان بھی ہوں گے اور غالباً یہ سارے مل کے جو ہے نا MKM کا تو مجھے لگتا ہے نا کہ بہت زیادہ حد تک ہی کلیئر ہو چکا ہے نا. اب اس کو تو گورنمنٹ کے لوگوں نے میرا خیال ہے اپروچ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. تو اب یہ بات یہ ہے کہ وہی والی بات کہ اگر یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہوگی کہ جب اتحادیوں نے اعلان کر دیا اور اسمبلی کے سیشن میں وہ پھر ساری صورتحال ہوئی نا اور اتحادیوں نے بھی اعلان کر دیا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بالکل ہی چھٹی ہو گئی نا, کہ پھر تو وہ تو آلریڈی منحرف اراکین بھی وہ کر رہے ہیں اور جب اتحادی بھی اعلان کر جائیں تو میرا خیال ہے یہ تو بڑی پھر اس کے بعد تو کوئی رہتا نہیں ہے کہ جب اب نو کانفیڈنس کریں, اب عدم اعتماد ہو, اب تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا جو کہ ناممکن ہو جائے گا تقریباً. تو بس یہ صورتحال ہے, اب کب ہوتا ہے. اچھا اس سے پہلے اسی کے ساتھ ہی جب خالد مقبول صدیقی صاحب نے بولا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم سے حکومت نے وعدے پورے نہیں کیے, تو حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم اپنے ساتھ کوئی ہم رہنے پہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے یا ان کے ساتھ ہوتے. اس وجہ سے انہوں نے بھی تقریباً کلیئر ہی کر دیا ہے. تو MKM تو بہت ہی کلیئر ہے, MKM کی 7 سیٹیں ہیں اور پھر باپ کی بھی ساتھ اپنا کوئی تقریباً 5 سیٹیں ہیں اور اسی طریقے سے 5 ہے کیو لیگ کی. اور یہ جب اتحادی ہو جاتے ہیں تو میرا خیال اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی, اس کے بعد تو معاملہ ختم ہی ہے, بس گیم تو اوور ہے. پھر اس کے بعد تو آئی تھنک کہ دنگا فساد بنانے والی چیز ہے یا اس طرح سے کوئی وہ ہے. آج ایک میں آپ ویورز کو زین نیوز کے ویورز کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کسی ذمہ دار بندے نے کیا میسج کہ جی نقوی صاحب ہو سکتا ہے کہ 27 کو کوئی استعفیٰ بھی آ جائے. اب مجھے نہیں پتا کہ بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ہمیں کوئی خبر ملتی ہے یا کچھ اس طرح سے ہوتا تو ہم کہتے ہیں آپ تک فوری طور پہ پہنچا دیں. تو بس یہ والی صورتحال ہے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. تھوڑی ہم بات کر لیتے ہیں منحرف اراکین کے اوپر. حکومت کی طرف سے کچھ منحرف اراکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت سے رابطے میں اور واپس آنا چاہ رہے ہیں, پھر منحرف اراکین ٹی وی پر آ کر اس کی نفی کر دیتے ہیں. آج ہم حامد میر صاحب کا پروگرام دیکھ رہے تھے, جی بالکل. مخدوم باسط بخاری نے حامد میر کے پروگرام میں کہا کہ انہوں نے جب نون لیگ چھوڑی تو ان کے واٹس ایپ پر ایک بھی نازیبا میسج نہیں تھا, لیکن اب جب انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا بھی فیصلہ کیا, ابھی چھوڑی نہیں, تو ایک سوشل میڈیا کی مطلب کمپین چلا دی گئی ہے ان کی. جی بالکل, جی بالکل, واٹس ایپ اور فیس بک بالکل ایسے. یہ وہ والے لوگ ہیں نا جو شہباز گالی, ٹھیک ہے نا, وہ شہباز گل نہیں کہوں گا اسے, میں اسے شہباز گالی کہوں گا, کیونکہ وہ ایک غلیظ ترین زبان کا مالک انسان ہے, ٹھیک ہے نا, غلیظ ترین کا, جسے نہیں پتا کہ خواتین ہیں ساتھ میں نے کیا بولنا ہے, جسے نہیں پتا. مجھے یقین کریں کہ اس حد تک دکھ ہے اس شخص پر, اس بے شرم انسان پر اور اس شرمناک رویے پر اس حد تک دکھ ہے. اور مجھے شکوہ بھی ہے اہلیان پنجاب سے کہ جس طریقے کی انہوں نے بات کی ہے, اب پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ دیجئے, اب چھوڑ دیجئے پولیٹیکل پارٹیز کو, چھوڑ دیجئے سیاست کو.
یہ جو ایک سوشل سٹرکچر ہے، سوشل کلچر ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، اور مسلمان کلچر ہے، پاکستانیت ہے، اہلیان پنجاب کو احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تھا اس غلیظ انسان کے بارے میں کہ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ پنجابی لینگویج اس طرح کی ہے، جس طریقے کی انہوں نے بے شرمی سے جس طریقے سے باتیں کی ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے، میں اس بات کو دہرا نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد جناب وہ یہ باسط صاحب کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، انہوں نے کہا کہ جب میں نے نون لیگ چھوڑی تھی تو مجھے تو جو ہے نا ایک میسج نہیں آیا، اب وہ غلیظ ترین میسج مجھے آ رہے ہیں، غلیظ ترین اور گندے میسیجز مجھے آ رہے ہیں، ٹھیک۔ خیر اللہ معاف کرے، جن کے لیڈر کے بارے میں خود اپنا عائشہ گللائی نے کہا تھا کہ جی وہ یہ گندے میسیج انہوں نے بھیجے، اب اسی طریقے سے جناب ان کے وہ اس طریقے سے غلیظ اور گندے میسیج۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر وہ جو ہیں وہ ڈاکٹر نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر، یہ ان کو گندے میسیج بھیجتے ہیں، ان کو غلیظ میسیج نازیبا اور دھمکیوں والے بھیجتے ہیں، کوئی اور ہوں تو ان کو یہ کس گٹر میں گر گئے ہیں یہ قوم یوتھ والے، کس طریقے سے ان کی اخلاقیات گر گئی ہے اور ان کی اخلاقیات کا ستیہ ناس ہو گیا۔ عقل کا تو پہلے ستیہ ناس تھا، اخلاقیات کے کس طریقے سے ان کا ستیہ ناس ہو گیا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آج وہ باسط صاحب نے، باسط بخاری سے مخدوم باسط بخاری صاحب نے کہا ہے، اور قرآن پہ ہاتھ رکھا، اس سے پہلے وجیہ قمر صاحبہ نے، اور انہوں نے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے باسط بخاری صاحب نے۔ اب تیسرا چوتھا بندہ کہ پتہ نہیں پانچواں رکن جو ہے نا قرآن پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اور یہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ پھر آپ قرآن سر پہ اٹھاؤ نا کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں اور ہم قسم کھاتے ہیں، انہوں نے تو اٹھایا ہوا ہے قرآن سر پہ کہ ہم نے پیسے نہیں لیے، اور کسی طریقے سے یہ نہیں، یہ کوئی حالت ہے کہ ارسلان خالد بیٹھا ہے وہ میڈیا سیل میں، اور وہ جناب وہ کہا ہے نا لوگوں نے کہ وہ 25 لاکھ روپے ہمارے قومی خزانے سے تنخواہ لے رہا ہے، اور صرف کام یہی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے گندی۔ یہ کن کے ہتھے چڑھ گیا ہے ملک، یہ قوم کن کے ہتھے یرغمال ہو گئی ہے کہ وہ ارسلان خالد جو اس طریقے کا، جس کی غلیظ ذہنیت ہے، وہ غلیظ ذہنیت والا بندہ، وہ جناب وہ ہمارے قومی خزانے سے 25 لاکھ روپے مبینہ طور پہ تنخواہ لے کے ہمیں گالیاں دے رہا ہے، اس کی باقی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، صرف گالیاں دینا، گندے ٹرینڈز چلانا، غلیظ حرکتیں کرنا، غلیظ مطلب حرکتیں اس لحاظ سے کہ گندے ٹرینڈز چلانا، اور انہوں نے وہ ٹویٹر پہ چلانا ہو، خواتین صحافیوں کے خلاف چلانا ہو، کوئی سیاستدانوں کے خلاف چلانا ہو۔ اب وہ کہہ رہے تھے باسط صاحب، آپ نے خود سنا، ہم سن رہے تھے حامد میر صاحب پروگرام میں، یہ ان کے سوشل میڈیا سیل کو انہوں نے نمبر دیے شہباز گل نے اور ان ساروں نے، اور انہوں نے پھر بھرمار کر دی گندے میسیجز غلیظ اور پری پلانڈ سوشل میڈیا کمپین، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ واٹس ایپ پر بھی، میرے فیس بک پر بھی، ہر جگہ پہ یہ کیا ہے، یہ قوم کے نوجوانوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا، گیم ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد صورتحال معاملات کو بہت زیادہ بگاڑنا ہے، معاملات کو اس ناحیت پہ پہنچانا ہے کہ خدا نخواستہ ملک کو نقصان ہو، جمہوریت کو ہو، کوئی اس طرح کا ہو، تو پھر تو آپ کی مرضی ہے، ادروائز آپ کے ہتھے کچھ نہیں آنے والا۔ اب ایک جیسے آپ نے کہا، کویسچن بھی کیا کہ شہباز گالی جو ہے وہ کہہ رہے تھے دیکھو وہ جناب وہ فلاں جو ہے نا کہہ رہے ہیں، وہ تو واپس آ رہے ہیں، وہ احمد حسین نام ہے نا، احمد حسین ڈیہڑ، ٹھیک ہو گیا نا، انہوں نے کہا جی میں نے ایک مالشیا پالشیا ٹی وی کو انٹرویو دیا، ٹھیک ہے نا، وہی مالشیا پالشیا ٹی وی ہے جن کے ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں نا مہمان، وہ کئی دفعہ ایسا ہے، ہمیں خود پتہ ہے کہ گیسٹ بیٹھا ہوتا ہے ٹی وی پر، وہ انٹرویو دے رہا ہوتا ہے، وہ ٹاک شو میں ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے بھائی یہ بات تو میں نے کہی نہیں ہے جو آپ کے ٹکر پہ چل رہی ہے، یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا، مہمان یہ کہتے ہیں۔ اسی مالشیا پالشیا چینل کو اس نے انٹرویو دیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس انٹرویو میں کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب میں کہا کرتا تھا کہ جو خان صاحب کو چھوڑے گا، خان صاحب کو چھوڑنا بغیرتی ہے، اور میں اسے بغیرت سمجھتا ہوں، اور میں یہ کہا کرتا تھا، اور میں ارطغرل بھی ان کو مانتا تھا اس وقت، لیکن پھر اس کے بعد خان صاحب نے جب 7 MPAs کو نون لیگ کے اپنے ساتھ ملائے اور میرے خوابوں کا محل ٹوٹ گیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں یہ سارا، اب وہ کہتا ہے کہ میری اس گفتگو کو آگے پیچھے انہوں نے کاٹ لیا، اور صرف وہی جملہ جو تھا نا کہ خان صاحب کو چھوڑنا بغیرتی ہے، وہ انہوں نے لگا دیا، ٹھیک ہے جی، وہ لگا دیا، اور اس صحافت، میں کہتا ہوں ایسی صحافت پہ لعنت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ صحافی ہوں تو تب ہے نا،
وہ تو تاجر ہیں، وہ صحافی ہیں، تو وہ صحافت پہ، ایسی صحافت پہ بھی لعنت ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا، اب شہباز گل نے خیر سے وہی لگا، کیونکہ شہباز گالی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ویسے ہی گٹر کی غلاظت ہے، تو انہوں نے وہ لگا دیا خیر سے، ٹھیک ہے، ان کا کہ جی دیکھیں احمد حسین ڈیہڑ کی جو بات ہے تو وہ یہ کافی ہے، اور وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے سارا۔ اس کے بعد انہوں نے خود آ کے اس کی وضاحت کر دی، تو اب منہ پہ چپیڑ پڑ گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کچھ لوگ رابطے میں، ہم واپس آنا چاہتے ہیں۔ وہ ٹی وی پہ آ کے آج وجیہہ قمر صاحبہ سے کیا پوچھا انہوں نے، ٹھیک ہو گیا نا، وجیہہ قمر صاحبہ انہوں نے کہا جی میں بالکل اسی پہ پکی ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا اپنا اٹل فیصلہ ہے۔ یہ اب حالت یہ ہے، پہلی دفعہ راوی لکھے گا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کہ کسی لیڈر کو لوگ مجبوری میں نہیں، اس کی نفرت میں چھوڑ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ راوی لکھے گا، اور وہ سامنے آ کے کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی اب وہ والی بات نہیں ہے، اب یہ ہر وقت کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ لوگوں کو بہت سارے ٹائم کے لیے تو بیوقوف بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے، بہت سارے ٹائم کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہو، آپ سارے لوگوں کو تھوڑے ٹائم کے لیے تو بیوقوف بنا سکتے ہو، آپ سارے لوگوں کو سارے وقت کے لیے، بہت زیادہ ٹائم کے لیے، لمبے ٹائم کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تو شہباز گالی صاحب، اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کسی کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہو، وہ غلط بیانی سامنے آ جاتی ہے۔ آپ وہ فوٹو شاپ کے ماہر ہو، مجھے پتہ ہے پروپیگنڈا کے بھی ماہر ہو، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ایک ایسا بھی طریقہ ہے، پروپیگنڈا کی بھی موت ہوتی ہے، اور پروپیگنڈا کی موت جب واقع ہوتی ہے وہ آپ کو ابھی دکھائی دینے لگی ہے، یہ والی صورتحال ہے۔ آ جاتے اپنی لاس خبر پر، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار عمران خان کی مدد کو آپ پہنچے؟ ہاں، یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ جی 3 نام ہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب، کھوسہ صاحب یا گلزار صاحب۔ کس نے مشورہ دیا عمران خان صاحب کو یہ ریفرنس یہ کرواؤ، صدارتی ریفرنس؟ تو بہت سارے لوگوں، میں نے ایک کوئز کی تھی، اکثر لوگ جان گئے کہ جی یہ باب رحمتے نے کی تھی، اور ذرائع نے بھی مجھے یہی بتایا کہ باب رحمتے کا مشورہ تھا یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، باب رحمتے کا اب جو بنا ہے نا، مجھے اپنی سپریم کورٹ پر اس پہ میں کوئی بھی نہیں بولنا چاہوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ انصاف ہوگا، لیکن جو بینچ بنا ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، اور جسٹس میاں خیل صاحب، اور جسٹس مندو خیل صاحب، تو یہ جو ہے نا، یہ 5 رکنی بینچ، لارجر بینچ بنا ہے جو کہ 24 تاریخ کو وہ کرے گا۔ اس بینچ پہ تھوڑے لوگ ریزرویشن شو کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں جو سینئر موسٹ جج تھے چیف جسٹس کے بعد، جنہوں نے اگلا چیف جسٹس بھی بننا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کو شامل نہیں کیا گیا، اور وہ اویلیبل بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے، وہ بینچ کی ڈیٹیل، وہ جو نوٹیفیکیشن ہے بینچ کا وہ کر کے کہتے ہیں کہ اب میرے خدشات کو تقویت مل رہی ہے کہ کہیں میں شرط ہار نہ جاؤں، اس طریقے کی باتیں بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مجھے پوری امید ہے کہ انصاف ہوگا، اور اب وہ آئے گا صورتحال تو پھر اس کے بعد بات کریں گے، فیصلے پہ ہر کوئی بات کر سکتا ہے۔ اور ایک بات جو چیف جسٹس صاحب نے، بس اسی پہ میں ختم بھی کروں گا، چیف جسٹس صاحب نے کل کے کچھ ریمارکس تھے، انہوں نے کہا کہ جی مسئلتاً ہم نے اس کو لیا ہے کہ کہیں جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے، اور مجھے یوں لگا جیسے رپورٹ ہوا ہے، جس طریقے سے خبروں میں رپورٹ ہوا ہے کہ جی انہوں نے فرمایا کہ جی ہم مصالحت بھی کروائیں گے، اور جس طرح سے وہ سالس کا رول، تو سر میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کا یا عدالتوں کا رول سالس ہونا نہیں ہوتا، کیونکہ سالس اس کے علاوہ بہت سارے اور ادارے بھی ہیں، بہت سارے اور فورمز بھی ہیں جو کہ سالس کا کردار ادا کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، ان کا کام آئین اور قانون کے مطابق فیصلے سنانا ہوتا ہے، ایون اس حد تک اگر یہ الفاظ سخت نہ ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے افضل گرو کے فیصلے میں لکھا تھا کہ یہ جنتا کے مزاج کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، یعنی جنتا کے مزاج کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ، تو انٹرنیشنلی ان پہ بڑی تنقید ہوئی تھی کہ یہ جنتا کے مزاج کو نہ، تو آپ بھی اسی طریقے سے مجھے امید ہے کہ نہ
نہ آپ اس طرف کی جنتا کے مزاج کو رکھیں گے اور نہ اس طرف کی جنتا کے مزاج کو رکھیں گے. کل جیسے منیب اختر صاحب نے وہ آرٹیکل 95 کا بھی حوالہ دیا, اور وہ آرٹیکل 95 کو میں نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا, اس میں کوئی نہیں لکھا, کہیں پر نہیں لکھا کہ ووٹ انفرادی نہیں ہوتا ووٹ, اور وہ صرف جو ہے نا سیاسی جماعت کا ہوتا ہے. آرٹیکل 95 میں کہیں نہیں لکھا. امید ایسی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. جج اگر ایک پوزیشن پہ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی اپنی رسپیکٹ ہے, اس کا ایک عہدہ ہے, اس کو قانون اور آئین نے وہ عہدہ دیا ہے اور اس کے پاس قانونی اور آئینی اختیار ہیں. لیکن جو سابق اٹارنی جنرلز ہیں, جو بڑے بڑے وکلا ہیں, جو جو بار کی باڈیز ہیں, جو بہت پائے کے وکیل ہیں, جو کہ بہت زیادہ وکلا ہیں, جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں, اس طریقے سے وہ بھی آئین کو اتنا ہی جانتے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 95 میں وہ کچھ تو نہیں ہے جو کل جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس ریفرنس کو چلیں, اگر سماعت کے لیے لیا بھی گیا ہے تو میرا خیال ہے اتنی کلیئر پوزیشن تھی 63A کی کہ کسی قسم اس میں کوئی ابہام باقی تھا نہیں. تو میں پوری امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس طریقے سے کسی کی کوئی مدد نہیں کرے گی, صرف آئین اور قانون پر چلتے ہوئے فیصلہ دے گی. اب اس کے بعد کیونکہ اب میرے خیال ہے گیم اتنی مک گئی ہے کہ اگر آپ ان کو یہ بھی کر دیں کہ جی یہ کوئی اس طرح کا بالفرض کو فیصلہ آتا ہے کہ یہ کوئی نااہل ہو جائیں گے اگر انہوں نے وہ دیا, اور اگر پھر کل کو وہ استعفیٰ دے دیں تو استعفے تو کسی کو نہیں روک سکتا نا. وہ کہیں گے چلے اس طریقے سے تو ہم نااہل ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ہم استعفیٰ دے دیں, یا اس سے پہلے کہ اتحادی بھی چھوڑ دیں اور ان کی باری بھی نہ ہے تو کیا ہوگا. تو یہ والی صورتحال ہے. تو لوگوں نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا کہ بابا رحمتے مدد کو آیا. یہ بابا رحمتے کا ہی سیدھا یا پٹھا مشورہ تھا کہ اسی طریقے سے, اور پھر لوگوں نے کچھ مبینہ طور پہ بادیوں نظر میں شک کا اظہار کیا کہ جس طرح سے بینچ بنا, لیکن میرا نہیں ہے شک کا اظہار. میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ وہ انصاف کرے گا اور وہ جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا سارا کچھ. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.